बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं। कुछ रहनुमा इस तरह के दावे करते हैं मीडिया पे आके कि जैसे मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटियाँ बना दी गई हैं, किसी को रोल असाइन कर दिया गया, जबकि जो दूसरे मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं वो आके उसकी तरदीद कर देते हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में कोई लचक आई है? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से हट के हुकूमत से और सियासतदानों से कोई मुज़ाकरात करना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम महमूद खान अचकज़ई साहब की बात करें तो वो मुसलसल इसी बात पर इसरार कर रहे हैं कि सियासी जमातों से और सियासी ज़ोमा से और सियासी ग्रोहों से ही मुज़ाकरात होने चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होनी चाहिए। दो तरह की अब हमारे पास ख़बरें आ रही हैं और वो ख़बरें जनाब ज़राए से आ रही हैं। एक तो ये कि नून लीग ने महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया है और उन्होंने ये रब्ता करके जो है बात करने की उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है राना सनाउल्लाह साहब को कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब से बात करें और मुज़ाकरात के मामले पे देखें कि कैसे बात आगे बढ़ती है। नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ मुज़ाकरात बराह रास्त हूँ, यानी कि महमूद खान अचकज़ई तो हूँ उसमें, लेकिन PTI क्योंकि कई बार खान साहब माजी में भी ये कर चुके हैं कि कमेटी बनाते थे, इनकी बातचीत तय हो जाती थी और उसके बाद वो उन तमाम चीज़ों से पीछे हट जाते थे, तो शायद ये रीज़न होगी, लेकिन ये ज़राई की खबर है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जनाब कि अगर PTI के वोटर्स नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करते तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो फेस होंगे मुज़ाकरात का, लेकिन पसे पर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। और अचकज़ई साहब को कहा गया है कि वो इन मुज़ाकरात के लिए PTI की लीडरशिप से रब्ता करें। अब इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हैं और ख्वाजा आसिफ साहब दोनों ने बयानात दिए और इसकी तरदीद कर दी। तो पहले ज़रा सुन लेते हैं कि एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है और फिर आज मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की माफ़ी होगी तो मुज़ाकरात होंगे, और ये जो बार बार मशरूत किया जाता है 9 मई की माफ़ी के साथ, ये मुतालबा तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, लेकिन फेस वहाँ पर भी हुकूमत का ही है। तो क्या ये शर्त अब अभी जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उसके बीच में रखी गई है? नहीं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किसी कन्फ्यूजन का शिकार है या जानबूझ के कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है? कुछ रहनुमा कहते हैं हो रहे हैं मुज़ाकरात, कुछ रहनुमा कहते हैं नहीं हो रहे मुज़ाकरात। जो दूसरा मामला जिस पे आज हम बात करेंगे वो एक किसी मुतवक्के, किसी मुमकिना आइनी तरमीम का एक हवाला है जो हर टीवी टॉक शो में सारी जमातों के लोग देते हैं। वो क्या आइनी तरमीम है उसके बारे में किसी को नहीं पता। हम ये खबरें सुनते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, बिलावल साहब को उन्होंने एतमाद में ले लिया। अच्छा, किस बात पे एतमाद में ले लिया इस बात बारे में किसी को नहीं पता। फजल रहमान साहब से मुलाकात होती है, किस बात पे एतमाद में ले लिया किसी को नहीं पता। तो ये जो मामला है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं, कुछ उस पर भी बात करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने बात की जनाब अपनी जो एग्जीक्यूटिव उनकी कमेटी है पार्टी की, और उसमें उन्होंने PTI की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आवाम को महंगी बिजली और महंगाई के दलदल में धकेलने का जो सारा का सारा मलबा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया, और मुस्लिम लीग नून ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी, उन्होंने ये भी कहा। और वाहिद जमात है नून लीग जो मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना चाहती है। और साथ उन्होंने कहा जी कि मैशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। तो ये मामलात हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुशीर हैं, वज़ारत कानून इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वेरी एक्टिव वाइब्रेंट पार्लियामेंटेरियन। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले अगर मैं बैरिस्टर साहब से पूछ लूँ कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब हुकूमत कहती है आप NRO मांग रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस जाने से डर रहे हैं, तो क्या वाकई ये वाला जो मौक़िफ़ है हुकूमत का ये सही है या मुज़ाकरात की बात ज़्यादा संजीदा लेनी चाहिए? मेरी चूँकि खान साहब से मुलाकात हफ्ते में 2 या 3 बार होती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम, और इस बात पे, इस मौजू पे भी बार बार बात होती है, तो बहुत क्लैरिटी है, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। वो कहते हैं कि देखें इक़्तिदार लेना देना, केस जीतना हारना ये अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जो इंसाफ है वो एंड में होगा, और उनको कोई फ़िक्र नहीं है इस बात की। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं जो खड़ा हूँ
میں جو جیل میں 1 سال سے ہوں وہ پرنسپل پہ یعنی اصولوں کی وجہ سے کھڑا ہوں. مجھے یہ جو تھریٹس ہیں یا یہ جو ہے کہ مجھے ملٹری ٹرائل کریں گے یا نہیں کریں گے یا سزا ہوگی یا نہیں ہوگی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آلریڈی ایک دن میں مجھے 3 سزائیں ہو گئی تھیں الیکشن سے پہلے. 25 سال تک مجھے سزا تھی, میں تب بھی ہنس رہا تھا. مجھے اور اگر سزائیں دیں گے میں تب بھی ہنستا رہوں گا, لیکن میں اپنے اصولوں پہ کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے این آر او مانگنے کا, تو عقیل صاحب کیوں حکومت کو لگتا ہے کہ خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں, طلال چودھری صاحب آپ کے دیگر رہنما آ کے کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں اور ملٹری کورٹس جانے سے ڈر رہے ہیں, دوسری جانب آپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتی ہے نون لیگ واقعی؟ بہت بہت شکریہ وزیر صاحبہ. اصل میں مذاکرات کی تو ہم نے کئی دفعہ ان کو پیشکش بھی کی اور کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی میڈن اسپیچ میں بھی کہا کہ آپ آئیں اور سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ہی نکلتا ہے. 12 دفعہ دعوت دینے کے باوجود انہوں نے بالکل اچکزئی صاحب کو نامنیٹ تو ضرور کیا, لیکن جب جلسہ منسوخی کی بات ہوتی ہے اچکزئی صاحب کو بھی نہیں پتہ اور ان کے لیے بھی بڑی ایک سرپرائزنگ بات ہو جاتی ہے. تو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو اصل میں تو میرے خیال سے وہ صرف ایک خانہ پوری ہے ان کی طرف سے. اب تو پھر آپ بھی کوئی خانہ پوری کر رہے ہیں اچکزئی صاحب, جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر آپ بھی انہی سے بات کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کی, سیاسی لیڈران کی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے اور ہوتی رہی بھی ہے, یہ نہیں ہے اس کے علاوہ ویدر ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو, کیونکہ آج یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈائریکٹ ٹاکس کی طرف سے غالباً شاید کوئی ایسی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی بالکل تصدیق کر سکتا ہوں کہ انڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں وہ ابھی سے نہیں کچھ ٹائم سے جو ہیں چل رہی ہیں حکومت کی اور پی ٹی آئی کی. جی, انڈائریکٹ جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں, انڈائریکٹ مذاکرات چل رہے ہیں. اب اس میں اگر کہہ لیا جائے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ فیس ہو جائیں گے اس کا, تو یہ بھی بات بالکل, کیونکہ ان کی اپنی ایک پارٹی ہے اور ایک موومنٹ انہوں نے وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو چلائی ہے انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ بھی مولانا صاحب تھے اور پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو لیڈ تو وہی کر رہے تھے لیکن مشاورت سب کی ہوتی تھی اور تمام تر جو پولیٹیکل جماعتیں اس میں ہوتی تھیں. تو جہاں تک بات آپ مذاکرات کی کر رہی ہیں تو بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. اس میں یہ مشروط ہے کہ 9 مئی کی معافی ہوگی یا نہیں؟ میرے خیال سے یہ بڑا ایک دو ٹوک موقف ہے حکومت کا جب تک, اور اسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے معافی مانگنے سے کوئی معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ آپ نے خبر بھی سنی ہوگی. آپ کے جو سینئر ترین رہنما یعنی کہ خواجہ آصف صاحب, اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب, موسٹلی جب بھی آپ کی کوئی مذاکراتی ٹیمز وغیرہ بنتی رہی نون لیگ کی پچھلے چند سالوں میں بھی دیکھیں, اس سے پہلے بھی, تو یہی اس میں شامل ہوتے ہیں, زیادہ بڑے لوگ یہی ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں. یہ دو تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, تو کیا کوئی نئی ٹیم پاکستان مسلم لیگ نواز میں بن گئی؟ اب آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں بڑے ایکٹیو, تو کیا کوئی نیا ایسا کوئی کچن کیبنٹ میں کوئی نیا ایڈیشن ہوا جو ہمیں نہیں معلوم؟ میں سمجھتا ہوں تنزیلہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا تو ایک موقف ہے, انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے یہ بیان اور دیا اور یہ موقف ان کا ہے. ساتھ میں رانا ثناءاللہ صاحب کو جو بات آپ نے کی تو وہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, سیاسی معاملات کے اوپر وہ ایڈوائز کرتے ہیں اور رستہ مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. احسن اقبال صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ مشروط ہے, میں سمجھتا ہوں کنڈیشن نمبر 1 ہی یہ ہے کہ ہم سے نہیں, کسی اور سے نہیں, قوم سے معافی مانگی جائے. اور اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ انہوں نے اس قوم کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے, اس قوم کے وقار کو مجروح کیا, تو وہ ان کو قوم سے معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے پیش رفت. علی ظفر صاحب, آئینی ترمیم کا حوالہ بہت سارے لوگ دیتے ہیں, حکومت بار بار وضاحتیں کرتی رہی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم لائی نہیں جا رہی, اپیرنٹلی حکومت کے پاس نمبر بھی نہیں ہے, لیکن کچھ افواہیں ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں. ڈیفیکشن کی کلازز اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہم کئی بار ویسے ہم نے سنا کہ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن پھر بھی ہمارے دروازے بھی قانون کے ایسے بند ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کو تھوڑا سا روشن دان کوئی جھری اس میں رہ جاتی ہے. تو آپ کی جماعت کے لوگوں سے رابطوں کا کچھ آپ کو علم ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کی کوشش حکومت کر رہی ہے؟ جی دیکھیں, حکومت نے بھرپور کوشش تو وہ یقینی طور پہ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی آئینی ترمیم لانے میں کامیاب ہو جائے, لیکن ان کو پرابلم یہی آ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے. جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بات کرتے ہیں, میں نے سنا اس بات کی ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور کر کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے,
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرے ہی کیس میں، آپ کو یاد ہوگا، وہ ڈیفیکشن کیس ہے، بڑا فیمس کیس ہے، جی متنازع اس بھی میں ہے. ابھی حال میں ہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر پارلیمنٹری لیڈر جو ہے نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں، اگر وہ پارلیمنٹری لیڈر کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا یا آپ نے ووٹ اس طرح کرنا ہے آئینی ترمیم کے بارے میں، تو اس کے اگر کوئی خلاف جاتا ہے، وہ نہ صرف نااہل ہو جاتا ہے بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اگر پی ٹی آئی کے کوئی لوگوں کو توڑ بھی لیا جاتا ہے، وہ ووٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ پارلیمنٹری لیڈر جو ہے ان کو ووٹ کرنے کی اجازت نہ دے یا ان کو کہے کہ آپ ووٹ کر لیں اس طرح. اب ہمارا جو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر ہے اور میں سینٹ میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں، ہم تو قطعاً اجازت نہیں دیں گے، بلکہ ہم نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے اس قسم کی کوئی آئینی ترمیم میں حصہ نہیں لینا اور اس میں ووٹ نہیں کرنا. تو اگر کوئی اب کرتا بھی ہے ووٹ، وہ نہ صرف نااہل ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ والا جو ہارس ٹریڈنگ کا رستہ ہے وہ بند کر دیا ہے. آپ کوئی رابطہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے؟ مطلب ظاہر ہے یہ آئی تھنک 265 والے کیس کی بات ہو رہی ہے، پر جس کے بعد وہ 20 لوگ جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے. ابھی تک ان کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں. نئی حکومت آ گئی، بلکہ 2 حکومتیں گزر بالکل بات درست کی تنزیلہ صاحبہ، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 41 ممبران قومی اسمبلی جو ہیں وہ کسی پارٹی سے وابستگی نہیں رکھتے. ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو کسی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی وابستگی جو ہے وہ اس کی نہیں دکھائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے وہ خود کلیریفیکیشن سیکھ کی ہے سپریم کورٹ سے کہ 3 دن کے اندر آئین میں ٹائم دیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے. ان لوگوں نے پہلے بیان حلفیاں دے چکے ہیں سنی اتحاد کونسل کی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار ہیں. وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں، اور اس پہ پھر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یہ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن دیں کہ یہ ان کو آزاد نہیں تسلیم کریں گے. اب جو آئین اور قانون ہے وہ تو بڑا واضح ہے، تو یہ 41 لوگ تو آزاد ہیں، اور ان پہ وہ 63A کی جو ڈیفیکشن کلاز ہے جو اس کیس کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا وہ لاگو ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے آئینی ترمیم، پہلے ہی تو بات ہے کہ میں کنفرم کر دوں حکومت کا ایسا نہ کوئی پیکج لانے کا آئیڈیا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی سوچ ہے. پرائیویٹ ممبر بل کے اوپر جو ضرور جو پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اس پہ نور عالم خان صاحب لائے تھے، اور لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ دوہری شہریت کی اگر بات کی جائے، ہم پارلیمان اگر نہیں رکھ سکتے ڈول نیشنلٹی، تو کسی سول سرونٹ یا کسی جج کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی اتنا ہی پاکستانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جتنا ہم کرتے ہیں. اچھا، لیکن اس میں یہ جو 41 لوگوں کی باریک بات آپ نے بڑی کی ہے، مطلب اس میں جو آپ لوگوں کی ریویو پٹیشن ہے وہ اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے بھی یہی سٹیٹس ہوگا ان کا، یا کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک کلیئر کٹ فیصلہ دے چکی ہے، وہ تمام لوگ جو شارٹ آرڈر آیا، ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور تفصیلی فیصلہ ممکن ہے کہ 17 ستمبر تک ایکسپیکٹڈ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ 41 لوگ آزاد ہی رہیں گے. اچھا، اور یہ ان کی ووٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ آپ دیکھیں گی، حکومت کو تو ویسے اگر ساری کیلکولیشنز کر بھی لیں تو بہت چند سی جو ووٹس ہیں وہ درکار ہیں، لیکن ابھی فی الوقت ہمارے پاس وہ تعداد موجود نہیں ہے. لیکن اگر اس طرف سے کوئی ایسے ممبران آ جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ کے پاس اسٹرینتھ ہو تو تبھی آئینی ترمیم کی طرف جائیں گے. اچھا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. علی ظفر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جس آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے ان کے بھی علم میں کچھ ہے، کیونکہ ایک خفیہ انداز میں ایک آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز کسی کے پاس نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی، اور بیرسٹر صاحب آپ نے سنا ایک بار پھر ایک اور تردید کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں لانے کی کوشش ہو رہی، لیکن ظاہر ہے کوئی قانون سازی کی کوشش حکومت کر رہی ہے اور حکومتوں کو کرنی چاہیے اگر کہیں پہ مسائل ہیں. تو کیا آپ کا سٹانس ہے اس پہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس حوالے سے یہ ترمیم کی جا رہی ہے جس پر آپ کو اتنے زیادہ تحفظات ہیں؟
دیکھیں ایک تو پہلے کوشش یہ تھی کہ کسی طرح جو چیف جسٹسز ہیں ان کی جو ٹینیور ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، 2-3 سال ان کے جو ٹینیور ہے اس میں بڑھا دیا جائے. یہ ایک تجویز تھی اور اس پہ کام حکومت کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی اور کر رہی ہے میری اطلاع کے مطابق. اور دوسرا انہوں نے یہ سوچا تھا اور کوشش بھی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ اگر یہ پہلی پوائنٹ نہیں بنتا تو پھر کم از کم جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی وہ بجائے سینئر موسٹ جج کے وہ جو 5 سینئر ججز ہیں ان میں سے ایک میں سے ہو جائے. یہ بھی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ان دونوں ترامیم کے لیے ان کو آئینی ترمیم کرنی پڑتی تھی جس کا ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں اور اس لیے وہ اس میں کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکے. تیسری چیز وہ جو کرنے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعداد بڑھا دیں سپریم کورٹ کے ججز کی، اور اس کو انہوں نے جوڈیشل پیکج کا نام دیا تھا انیشیلی کہ ہم ایسی چیز لانا چاہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں سپریم کورٹ میں. اب اس کے پیچھے مقصد کافی سارے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ممکن ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ یہ ایک عام قانون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور عام قانون کرنے کا یا اس کو نافذ کرنے کا ان کے پاس میجورٹی ہے. تو اگر وہ اس اینگل کو دیکھیں گے تو یہ تیسری چیز شاید کرنے میں کامیاب ہو جائیں، قانون سازی کر سکیں، لیکن آئینی ترمیم جو ان کا مین پوائنٹ تھا، مین ایجنڈا ہے، وہ نہیں کر سکیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تعداد ہو جانی چاہیے زیادہ. آپ بھی اسی فیلڈ میں ساری زندگی آپ کی گزری اور ظاہر ہے جو پینڈنسی ہے کیسز کی، جو ایفیشنسی ہے ہماری عدلیہ کی، جس طریقے کی رینکنگ ہے دنیا میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی جو اب دوسرا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا اس بل میں اپیرنٹلی کہ بہت ساری نئی جہتیں اب کرائمز کی کیونکہ نئی فیلڈز آ گئی ہیں، کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، جو ہمارے سائبر کرائمز میں بہت ساری نئے ڈائنامکس آ گئے ہیں. تو آپ کو ایکسپرٹس بھی چاہیے بہت سارے جو نئے جو طریقے ہیں اور نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے بھی اویئر ہوں. تو یہ بھی اس میں ایک لکھا ہوا تھا. تو آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے اور اس تعداد بڑھنے کا کوئی سیاسی طور پر اثر ہوگا پی ٹی آئی کے کیسز پہ جو عدالت میں؟ علی ظفر صاحب دیکھیں، میں ایک تعداد بڑھانا عدالتوں میں میرا خیال ہے ضروری تو ہے، ایٹ سم سٹیج کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن جس تیزی سے اور جس طرح کی جا رہی ہے اور جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے میرا خیال ہے اس وقت وہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی فی الحال تو اس کو اپوز کرے گا. ہاں، اگر آپ مشاورت کریں، اسٹیٹسٹکس دیکھیں اور ہر عدالت میں ججز کو اپوائنٹ کرنے کا بندوبست کریں تاکہ ایڈ ہاک ججز کو ختم کریں اور پرماننٹ ججز کو لے کے آئیں، تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن مناسب وقت پہ. اس وقت نہیں. اس وقت تو کوئی ہلچل لگ رہی ہے کہ ایک دم یہ پیکیجز آ رہے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے، تو اس سے نیت صاف نہیں لگ رہی. اگر نیت یہ ہوتی کہ آپ نے تعداد بڑھانی ہے تو یہ پھر پہلے جب ہم پروپوزلز لے کے آئے تھے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی لے کے آئے تھے تو پھر وہ اس وقت اس پہ ڈسکشن کی جاتی اور اس کو آگے بڑھایا جاتا. لیکن اب یہ اچانک جو خیال آیا ہے اس سے کچھ نیت میں شک نظر آتا ہے. اچھا، نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے. کیوں آپ کو اچانک سے جوڈیشری کے معاملات میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ہو گیا؟ تنزیلہ صاحبہ، پہلے تو یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے اور گو کہ اس ممبر کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے، لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہتی تھی پارلیمنٹ میں آپ نئے ہوں گے لیکن اس فیلڈ میں آپ پرانے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایسے ہی بل دے کے ہی آپ پتہ کرتے ہیں لوگوں کی فیلنگز. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایک بل ہے لیکن یہ پریزنٹ نہیں ہو سکا، ارجن ہو گیا معاملات. اب کیا منگل کو یہ آئے گا ہی نہیں آئے گا. لیکن ایک بات اگر آپ نے غور کیا ہو تو علی ظفر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ضرورت ہے لیکن یہ مناسب وقت پہ کریں. اب یہ بھی بتا دیں کہ کون سا مناسب وقت ہے، کیونکہ نہیں وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جس طریقے سے آپ تیزی میں کرنا چاہ رہے ہیں نا، لیکن پھر ٹائم بتا دیں کہ مہینے بعد کیا جائے، سال بعد کیا جائے، کب کیا جائے، کیونکہ وہ تو مانتے ہیں تعداد تو بڑھنی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمانی امور ہیں جتنے، ان کے اوپر تو آپ لوگوں کی کنسلٹیشن کے کوئی میکنزم طے ہو جانے چاہیے تھا نا. اتنا عرصہ ہو گیا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں بزنس ایڈوائزری
کاؤنسل جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی کافی چیزیں طے بھی ہوئی ہیں. آپ ہی کے شو سے میں یہ بتاتا ہوں کہ بڑا اچھا جو ہے ابھی ریسنٹلی مثال کے طور پہ جس طرح بڑا اچھا اقدام تھا اسپیکر صاحب کا, پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوا حاجی امتیاز صاحب کا, ان کو پھر لے کے بھی آئے اور سیشن میں بھی وہ وہاں پہ تھے. تو یہ چیزیں کچھ ڈسکشن دونوں اپوزیشن کی سائڈ سے اور حکومت کی سائڈ سے یہ ڈسکشن بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں یا کاؤنسل میں ہوتی ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں وہاں پہ فزل آؤٹ ہوتی ہیں. اور وہاں پہ جو شاید بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے معاملات نہیں ہوتے, اور وہ بڑا اچھا ایک جو بریک تھرو ہوتا ہے چیزوں کے اوپر اس تمام تر کمیٹی کے اندر. تو بڑی اچھی خوش آئند بات ہے, اور وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, خواہ وہ ان کے چیف وپ ہوں یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں یا دیگر پارٹی کے چیئرمین ہوں یا دیگر اپوزیشن کے لیڈر ہوں. تو بڑا اچھا ایک نظام اور سسٹم جو ہے. اچھا, آپ کچھ پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جیل کے حوالے سے بہت ساری خبریں, بہت سارے دعوے, بہت سارے الزامات کہ خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں, مجھے 80-90 کی دہائی کی فلموں میں ایک ظلم و ستم کی کہانی ہوتی تھی, وہ نظر آ رہی تھی مجھے سن کے ساری باتیں. تو آر یو ریلی تھنکنگ کہ خان صاحب کو اس طرح سے تنگ کیا جائے؟ میرے خیال سے کسی کو تنگ نہیں. جو جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق جو سہولیات میسر ہیں وہ سب کو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اور ہم نے بلکہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کل یا پرسوں یہ بات ہو رہی تھی, یہی ڈسکشن ہوئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام تر لوگوں کو, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ سب کو یہ سہولت میسر ہونی چاہیے. کسی کو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جم کی فیسلٹی ہو, پھر ڈمبلز بھی مانگے جائیں ورزش کے لیے, پھر کہا جائے کہ مجھے جو ہے اس طرح کی فیسلٹیز اور بھی دی جائیں. ان کو اخبار جو ہے وہ انگریزی کا بھی ملتا ہے, ٹی وی وہاں پہ پی ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ دیگر چینلز بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ان کی کتابیں ہیں, جو ریڈنگ مٹیریل ہے وہ بھی مل رہا ہے. کچن ان کا اپنا اور ان کی بیگم کا جو کچن ہے وہ بھی الگ الگ کچن ہے. ویسے وہ خود کہتے تھے ایک جیسا رول آف لا ہونا چاہیے, جو کچھ ان کو مل رہا ہے تمام قیدیوں کو بھی دے دیں. اچھی بات ہے, قیدیوں کی اصلاح ہونی چاہیے, بالکل اصلاح ہونی چاہیے, ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع ملنا چاہیے. میرے خیال سے ڈمبلز والی جہاں تک بات ہے یہ بڑا ایک سیکیورٹی رسک ہے, کیونکہ وہ ایسے شخص کو اگر ڈمبل دے دیے جائیں تو کیا پتہ وہ خود ہی اپنے آپ ان ڈمبلوں سے حملہ نہ کر لے. تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے. آپ بھی نیٹ فلکس کی فکشن اس میں چلے گئے سوچ میں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایک اور معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کا, اس پہ علی ظفر صاحب حکومت مسلسل یہ تاثر دے رہی ہے کہ آپ کے وکلا اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں, اور آپ لوگ اس معاملے کو لٹکا کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے وکلا جرا نہیں کر رہے, جیسے ایک آخری گواہ ہے اس پہ جرا کو کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو کیا واقعی آپ لوگ لٹکا رہے ہیں اس معاملے کو؟ کیوں لٹکا رہے ہیں؟ دیکھیے, لٹکانے کی بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بلکہ میری نظر میں تو القادر کیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. اچھا, القادر کیس کیا تھا؟ القادر کیس میں یہ تھا کہ چوری کا پیسہ جو باہر پڑا تھا اس کو ہم نے پاکستان لے آئے. یہ ایک بہت بڑا ایک الزام تھا کہ چوری کا پیسہ کیسے آپ نے آنے دیا. اس کو سٹے ہوا تھا لنڈن میں, اس کے اوپر اٹیچمنٹ تھی, وہ کیسے آپ نے اس کو جانے ریلیز کرا دیا. لیکن جو القادر کیس ہے اس میں ایک نیب کی جب گواہی آئی تو نیب نے ایڈمٹ کیا اور یہ مانا کہ ان کے مطابق یہ چوری کا پیسہ ہی نہیں ہے. تو جب چوری کا پیسہ ہی نہیں تھا تو پھر تو سارا کیس ختم ہو گیا. دوسرا ان کا الزام یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن جو گواہیاں آئی ہیں, جو شہادتیں آئی ہیں, انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. تو پوری کی پوری کابینہ کا جب فیصلہ ہو کسی معاملے پہ تو پھر وہ ایک شخص کے اوپر جرم نہیں ہوتا, وہ تو پھر یا پوری کابینہ ہوگی یا پوری حکومت ہوگی, جو کہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا, ورنہ تو ہر کابینہ کے فیصلے کو آپ ایک طرح سے کرمنل ایکشن لے لیں ہر ایک کے خلاف, تو حکومتیں کوئی چل ہی نہ سکیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تو القادر کیس کی جو پوائنٹس ہیں, القادر کیس میں ختم ہو گیا. اب جہاں تک جرا کی بات ہے, جرا ایک رائٹ ہے, اور یہ کہنا کہ آپ نے جرا اتنی لمبی کیوں کر رہے ہیں یہ کوئی جواز نہیں بنتا. ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز چل رہی ہیں, ہفتے میں 3 بار پروسیڈنگز ہوتی ہیں تقریباً, اور تقریباً ہر پروسیڈنگز پہ میں بھی جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے وکلا جو ٹرائل لائرز ہیں وہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں. 1-2 بار بس ایسا ہوا ہے کہ یہاں کوئی بیمار ہو گیا یا وہ دوسرا ہائی کورٹ میں کیس فکس تھا ان کا تو وہ آ نہیں سکے,
لیکن یہ تو عام ایک روٹین کی بات ہوتی ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں تاریخیں ہو جاتی ہیں. آپ نے تو بڑا سادہ کر دیا القادر ٹرسٹ کیس کو، لیکن ظاہر ہے اس میں ایک جس طرح سے بند لفافے پہ اپروول لیا گیا کیبنٹ سے، بہت سارے ممبرز آ کے اس کو کہہ چکے ہیں، پھر وہ ایک چوری کا پیسہ تھا، وہ پینلٹی آنی تھی حکومتی خزانے میں کسی اور فرد کی، اور یہ پیسہ بھی واپس آنا تھا جو NCA کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ معاملات ذرا تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں؟ ان کو اتنا سادہ سمپلیفائی، ظاہر آپ خود وکیل ہیں، اتنا زیادہ سمپلیفائی کر کے شاید جو ایک اس کیس کا آپ کہہ لیجئے کہ کیریکٹر کے اوپر خان صاحب کے ایک حرف آیا ہے، شاید وہ صاف نہیں ہو پائے گا. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے پہلا جو سینٹنس بولا اس سوال میں وہ بڑا اہم ہے، میں اسی کا ذکر کرتا ہوں. پہلے آپ نے کہا کہ جو چوری کا پیسہ ہے وہ کس طرح آپ نے جا کے تو ایک پرائیویٹ بندے کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے اکاؤنٹس میں سیٹل کر لے. اس کا جو پہلا الفاظ ہیں کہ چوری کا پیسہ، یہ سب سے اہم ہے. واقعی اگر چوری کا پیسہ ہے پھر تو آپ کی بات درست ہے، لیکن جب نیب نے خود آ کے اس کیس میں کہہ دیا کہ یہ چوری کا پیسہ ہی نہیں تھا، جب چوری کا پیسہ نہیں تھا، جب حکومت کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا، منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تھی، جو نیب نے کہہ دیا ہے اب، تو پھر تو کیس وہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ختم ہی ہو گیا. پھر تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اچھا میں ذرا ایک غلطی تھی بریک یا لے لوں، یہ جو آپ چوری. بات کریں ذرا بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بیرسٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ کیا واقعی نیب نے کوئی ایسی گواہی دے دی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل کیس ختم ہو گیا ہے، اور حکومت کے لوگوں کو لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں بہت ٹھوس شواہد موجود ہیں خان صاحب کے خلاف. کچھ اس پہ بات کرتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی بیرسٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے کوئی ایسی بات کی ہے، گواہی آ گئی ہے نیب کی طرف سے کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا. NCA کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تھی واقعی میں ایسی انڈرسٹینڈنگ کی حکومت کے یعنی کہ ریاست کے خزانے میں آنا ہے یہ؟ جی بالکل تنزیلہ صاحبہ، پہلی تو بات ہے کہ میرے علم میں یا میری نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ نیب نے کوئی ایسا موقف عدالت میں اگر لیا ہے. پہلی بات ہے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور ہیلے بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے PTI کی طرف سے اور ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے. ان کو کہا جاتا رہا کہ آپ جرا کر دیں، بالکل ان کا رائٹ ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن ٹرائل کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے اور بالکل سٹار وٹنس پہ جرا ہے جو تفتیشی رہا ہے سارے معاملے کا. اب جہاں تک علی ظفر صاحب نے بات کی تو یہ کہتے ہیں چوری کا پیسہ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ان کا جو قانون ہے وہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ تھی، اور انہوں نے بینک اکاؤنٹس، سیورل بینک اکاؤنٹس تھے، ان بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا. جب فریز کر کے انہوں نے ان سے جن موصوف کے تھے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں. اس ایکسپلینیشن کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسے میں نے غالباً پاکستان سے لے کے آیا ہوں، اور اس میں پھر کوئی وہ ایویڈنس نہیں دکھا سکے کہ یہ پیسے کیسے آئے. تو دین منی لانڈرنگ کے زمرے میں یہ تمام تر چیز آئی. NCA کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تھی تو یہی، اور نارملی وہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ وہ پیسے حکومت کو لوٹا دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک عجیب تعجب کی بات تھی کہ وہاں پہ ایک سول سیٹلمنٹ ہوئی اور وہ پیسے اٹھا کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے اور اس کا اپروول لینے بند لفافے میں تمام کابینہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، اور یہ بند لفافے میں جو کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہیں یہ ہم جو ہیں آپ اپروول دے دیں اور ہم اپروول اس کا آپ سے لے لیتے ہیں. اور سب نے تعجب بھی اس میں دکھایا کہ یہ نہ ہمیں دکھایا گیا ہے نہ بتایا گیا ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے وقار کا سوال ہے. تو وہاں پہ انہوں نے وہ اپروول تو لے لی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان پیسوں سے فائن پے ہوا. تو یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کک بیک نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ اگر نہیں لیا گیا تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ آنے وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں چاہیے تھے اور حکومت پاکستان کے پاس آنے چاہیے تھے. دونوں طرف سے آتے، جنہوں نے پینلٹی دینی تھی وہ بھی دیتے، یہ پیسے بھی آتے تو ریاست کا ظاہری بات ہے اس میں فائدہ ہوتا. جو معاملہ ہے اب آخری چاہوں گی میں، کیونکہ ظاہر اب یہ کیس کیونکہ آپ نے بھی کہا عدالت میں ہے اور ابھی فیصلے آنے ہیں ان کیسز کے، اس لیے میں علی ظفر صاحب آپ سے بھی زیادہ بحث نہیں کرتی ہوں. آپ دونوں وکلا حضرات ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں یہاں پہ عدالت اس پہ نہیں لگانی چاہیے. صرف یہ بتا دیجئے کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کا فیصلہ ہے خان صاحب کا، اس کے بعد سے ایک کنٹروورسی نے جنم لیا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ
बात मुझे सोशल मीडिया पे नज़र आई कि जो पीटीआई के हामियों का तरीका वारदात था वही अब जो दीगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए दे आर रनिंग अ कैंपेन। और अब बरतानिया में कुछ न्यूज़पेपर्स ने उस कवर भी किया उस कैंपेन को। तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये एक बहुत एजाज़ की बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर की पोस्ट मिलना बहुत एजाज़ की बात है। तो इमरान खान साहब ठीक है, एक बानी हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के, सियासी हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी भी हैं। तो अगर मैं इस सारे मामले को सियासत से ज़रा बालातर होकर देखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी को ये पोस्ट मिल रही है, और अगर पाकिस्तानी को ये पोस्ट मिलेगी तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक एजाज़ है, एक फ़ख्र की बात है। बदकिस्मती से मैंने देखा है कि जब भी एक पाकिस्तानी को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है और कोई पाकिस्तान को उसका एक फ़ख्र होता है या एक पाकिस्तान का फ़ायदा होता है उसमें, तो हम आपस में लड़के उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और यही मैं इस एंगल से देख रहा हूं कि ये बजाय इसके कि खुश होंगे, ठीक है पाकिस्तानी जो हैं बैरिस्टर वकील साहब मिलेगी, पाकिस्तानी एक बंदे की बात हो रही है और फ़ख्र की बात है अगर वो बन जाते हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि वो पॉलिटिकल माइलेज को लेना चाह रहे हैं? देखें, अब उनके पास ऑप्शंस ख़त्म हुए जा रही हैं। उनके पास ये एक ऑप्शन है कि जब इंटरनेशनल एजेंट हो और उसके सहूलतकार बैनुल-अक़वामी सतह पे मौजूद हों, अब उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए वो तरह तरह के तरीके निकालते हैं, और ये उसका एक नया तरीक़ा वारदात है कि हम किसी तरह उसको ये इलेक्शन में खड़ा करवा के, नॉमिनेट करवा के, जितवा के, गालबन वो तो 28 तारीख को पता चलेगा अक्टूबर को कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो उनकी नॉमिनेशन में भी बड़े सवालिया निशान हैं, लेकिन ये एक एक्सट्रैक्शन का प्लान है। आप लोग मुहिम मुझे एक्सट्रैक्शन के प्लान के ऊपर देखी बहुत सारी फिल्में याद आ गई हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग एंगल आपने दिया है कि ये प्लान है। आप लोग मुहिम चलवा रहे हैं? नहीं, हमने कोई मुहिम नहीं चलाई, और वहाँ पे तो जो उनके दीगर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो एहतजाज बर्पा हो चुके हैं कि जो तरीक़ा वारदात है स्नब करने वाला इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरफ से, वो उन बेचारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी हरासा किए हुए हैं। हमारी तरफ से तो सिर्फ एक चीज़ जो डेली में आर्टिकल आया वो मैंने अवाम के सामने, कौम के सामने रखा और कोट अनकोट चीज़ें वहाँ से बयान की कि मेरी बात पे शायद एतबार ना हो किसी को, लेकिन ये वो बैनुल-अक़वामी जरीदा है जो कह रहा है कोट ऑन कोट की ये ऐसे, और वो पीटीआई का फेवरेट जरीदा भी है बिकॉज़ दे हैव बीन कोटिंग दैट, सो उसको डिनाई नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर वकील मलिक साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। मैं मानूँ कि इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।